बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कमसिन बच्चे और बच्चियों से ज्यादती का सिलसिला जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। 5 दिनों के दौरान कमसिन बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। रायगढ़ में 3 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मुलजम भी गिरफ्तार हो चुका है। जबकि जोहर टाउन में 6 साल बच्ची से मुलजम महबूब की ज्यादती की कोशिश, मुतासरा बच्ची के शोर मचाने पर मोहल्लादारों ने बचा लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वक्कास अहमद से। जी वक्कास, आगाह कीजिएगा, इन वाकयात के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बच्चों और बच्चियों के साथ कमसन ख़ास तौर पर बच्चियों के साथ रेप और ज़्यादती के वाक़यात का सिलसिला जारी है और पुलिस को जब भी इस वाक़े की इत्तला मिलती है तो तरजीही बुनियादों पर इनके मुकदमात का इंदराज किया जाता है। और बच्चियों के साथ जो होने वाले रेप या ज़्यादती के वाक़यात हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हैं वो जेंडर क्राइम सेल को मुंतकिल कर दी जाती है, जहाँ पर जो ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इनकी तफ्तीश करती हैं। अगर हम पिछले 5 रोज़ के अदाद-ओ-शुमार का जो है वो जायज़ा लें तो 4 मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं रायगढ़ में, जोहर टाउन में और दीगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। और इन चारों के मुकदमात का इंदराज तो कर लिया जाता है, मुलज़मान भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनको शायद सज़ाएँ भी मिल जाएंगी कुछ अरसे के लिए, फिर वो उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो सिलसिला शुरू हुआ है शहर में कमसन बच्चियों की इज़्ज़तों की लूटने का, उनके दरिंदगी का शिकार करने का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि उन्होंने ख़वातीन पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती और बच्चियों और बच्चों के साथ जो रेप और ज़्यादती और टॉर्चर के केसेस हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं वो तैनात किए हैं, जिनको जेंडर ऑफिसर या जेंडर इन्वेस्टिगेटर का नाम दिया गया है। अब पुलिस का जहाँ तक किरदार है मुकदमे का इंदराज करना, मुलज़म को पकड़ना, उसको सज़ा दिलवाना, इस हद तक तो गुज़िश्ता चंद सालों से पुलिस काफ़ी तरजीही बिंदुओं पर काम कर रही है। लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं वो उसमें मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं आ रही। ये सिर्फ वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दर्जनों ऐसे वाक़यात होते हैं जो लोग अपनी इज़्ज़त की वजह से, लोग अपनी बदनामी की वजह से या फिर कानूनी पेचीदगियों या कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो रिपोर्ट ही नहीं करवाते, बल्कि लोग ख़ुद उसको खामोशी कर लेते हैं। और अगर हम उन वाक़यात का भी शामिल करें तो फिर बेलातादाद वाक़यात लाहौर में शायद रोज़ाना हो रहे होते हैं। इसी तरह से ख़वातीन के ज़्यादती के वाक़यात भी मुसलसल हो रहे हैं। पुलिस जो मुलज़मान हैं उन्हें पकड़ती भी है, सज़ाएँ भी दिलवाती है, फिर उनमें से कुछ दोबारा आ जाते हैं। लेकिन पुलिस टारगेट करती है ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल्स को या सेक्स ऑफेंडर्स को जो मुसलसल इस तरह के वाक़यात में शामिल होते हैं। लेकिन वो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत कम लोग हैं जो कि सेक्स ऑफेंडर्स हैं या फिर हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और ये बच्चों को या फिर ख़वातीन के साथ ज़्यादती का मुसलसल उसका जो है वो जुर्म करते हैं। लेकिन नित नए जो है वो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें नए मुलज़मान होते हैं, नए बच्चों को शिकार किया जाता है। तो इसमें पुलिस के साथ साथ जो है वो माशरे को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि बच्चे इस जो दरिंदगी है उससे महफूज रह सकें। अब जो वाक़यात हुए थे रायगढ़ में और जोहर टाउन में, दोनों के मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं और मेडिकल करवा के शवाहिद की बिना पर चालान मुकम्मल किया जाएगा, मुलज़मान को जेल भिजवा दिया जाएगा, फिर उसके बाद पुलिस का किरदार शायद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सिलसिले रोकने के लिए इंडिविजुअल सज़ाओं दिलवाने के साथ साथ इज्तिमाई जो इस सोच है उसको भी मेरा ख्याल है ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी बच्चों और बच्चियों कमसन ख़ास तौर पर उनकी हिफाजत मुमकिन हो सकेगी हमारे माशरे में। जी ठीक है, वकास अहमद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी सारा अहमद ने। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। ये कहिएगा, ये वाक़यात जो ज़्यादती के हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस मुसलसल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान भी 4 ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ना जाने कितने ऐसे वाक़यात, कितने ऐसे केसेस जो कि आंखों से ओझल हो जाते हैं, रिपोर्ट नहीं किए जाते। क्या वजूहात हैं, क्यों इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगी ये जो रिसेंटली वाक़यात सामने आए हैं राइट आफ्टर ईद, ये बहुत सारे केसेस सामने आए हैं सरफेस पे जो बच्चों के साथ ज्यादती की हुई हैं और टॉर्चर की हुए हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग वर्ड में इसकी मजम्मत मैं करती हूँ। दूसरी बात ये आपने पूछा कि इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल से ये केसेस देख रही हूँ, विक्टिम से खुद मिली हूँ, ये विटनेस करती हूँ। मुझे जो बुनियादी वजह नजर आती है वो इसके पीछे एक तो जो है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में आगाही नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तालीम की कमी है और गुर्बत है, जिसकी वजह से उनको अंदर ये शऊर ही नहीं है कि अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है, बच्चों को अकेले बाहर नहीं छोड़ना है। उसके बाद जहाँ तक तो ये बात है प्रिवेंशन की कि मैं वालिदैन को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दें घर से बाहर,
جہاں بھی وہ جائیں، ایون ٹیوشن اکیڈمی جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے ہے. سب سے پہلے تو یہ. دوسری بات، ہم کیمپینز چلاتے ہیں پریونشن کے لیے، اویئرنیس کیمپین چلاتے ہیں پنجاب میں اور آگے بھی چلائیں گے. تو یہ تو پریونشن کی سائڈ ہو گئی. اب جب بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، آیا ہے کہ یہ ملزم گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، ان کو سزا بھی ہو رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے جیسا کہا کہ واقعات بڑھ رہے ہیں، تو یہ تبھی اس کے اوپر قابو تبھی پایا جا سکتا ہے جب سب مل کے جو ہے نا، ایون میڈیا ہمارا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اویئرنیس ریزنگ میں. یہ اس کے جو ہے وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی اور حل بھی بتا دیا ہے. ٹھیک ہے سارہ احمد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان خان نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ بچوں سے زیادتی کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پولیس اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ جب اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، تو اس کے بعد پولیس کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ٹرائل کس طرح سے کرنا ہے، شواہد اکٹھے کرنے اور کس طرح سے اکوموڈیٹ کرنا ہے وکٹم کو. جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے ہم سب کے لیے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. اس میں یوں ہے کہ جو پولیس کا رول ہے وہ کائنڈلی پرائمریلی تو یہ ہے کہ ہم کیس کو ٹریس کریں، کلپریٹس کو اریسٹ کریں، اور پھر اچھی انویسٹیگیشن کے ذریعے ان کو سزا دلوائیں. اس میں ان دا ریسنٹ پاسٹ بہت زیادہ پولیس کا فوکس ہے، انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے لے کے ٹل لوور رینکس. ہم بار بار ان کو سینسٹائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز بھی دیکھیں تو آلموسٹ آل دا کیسز، جتنے بھی بچوں سے زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹریس ہوتے ہیں، ملزمان اریسٹ ہوتے ہیں اور ان کو افیکٹولی کورٹس میں پروسیکیوٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ تو پرائمری پولیس کا جو ہے وہ اس میں رول ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہمارے پاس بہت سارا ڈیٹا بھی اکٹھا ہوتا ہے جب ہم ان کیسز کو انالائز کرتے ہیں، تو اس میں دو باتیں بڑی کلیئرلی سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ عام طور پہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جب بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑا جاتا ہے، جیسے دکان پہ بھجوا دیا جب اس کے ساتھ کوئی ایڈلٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یا کسی اور کام کے لیے بچے باہر نکل گئے جب ان کو پیرنٹس کی سپرویژن نہیں ہے. اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی اکثر کیسز میں انوالو ہوتے ہیں جن پہ کلوزلی ٹرسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان میں ریلیٹیوز بھی شامل ہیں، فیملی فرینڈز بھی شامل ہیں، جن کو ہم بچوں کی کسٹڈی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اکیلا چھوڑتے ہیں. تو اس میں اگر آپ پریونشن کی بات کریں تو بالکل پولیس کا بڑا رول ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کروائیں. اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ بھی اس میں ایک ہوگی کہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے دو چیزوں میں، ان اٹینڈڈ باہر نہ بھیجیں، اور دوسرا جو جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جب بچے ان کے ساتھ اکیلے ہیں تو ان پہ بھی نظر رکھیں، ان کو سپروائز کریں. جی بالکل، یہاں پر پیرنٹس کا بھی رول ہے اور اس کے بعد بحیثیت معاشرہ سب کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پولیس کا بھی نہایت اہم رول ہے کہ گرفتاری سے لے کر ان کا ٹرائل تک تمام اقدامات کی نگرانی کی جائے. ایس ایس پی کیپٹن ریٹائرڈ مان ہمارے ساتھ موجود تھے. سارہ احمد نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وقاص احمد بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے. وقاص صاحب کا بھی بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. کورونا کی چوتھی لہر میں بچوں پر بھی وائرس اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے. پنجاب کے تعلیمی ادارے 1 ماہ تک مزید بند رکھنے کی تجویز زیر غور ہے. نیا تعلیمی سال 1 اگست کی بجائے 1 ستمبر سے شروع کرنے کی تجویز زیر غور ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جنید سے. جی جنید، آگاہ کیجیے گا کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی 2 صورتحال ہیں، 2 چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں. ایک تو 15 اگست تک تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے، یا پھر 31 اگست تک جو ہے وہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے. اور یہ 2 تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق یہ تمام تر فیصلے جو ہیں یہ آئندہ NCOC کے اجلاس میں کیے جائیں گے، کیونکہ کورونا کی جو چوتھی لہر ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اس لیے تجاویز جو ہیں وہ زیر غور رکھے گی. اور جو نیا تعلیمی سال کہا جا رہا تھا کہ 1 اگست سے شروع کیا جائے، وہ 1 ماہ بعد 1 ستمبر سے شروع کیے جانے کا جو تجویز ہے وہ زیر غور. اور دوسری جانب جو بورڈ کے امتحانات ہیں، جس میں میٹرک کے امتحانات اور فرسٹ ایئر اور 11ویں کے امتحانات ہیں، اور اس کے علاوہ 9ویں جماعت کے جو امتحانات ہیں وہ بھی ملتوی کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے
یہ کہا جا رہا ہے کہ ناہم جماعت اور 11ویں جماعت کے طلبہ کو بغیر امتحان لیے پرموٹ کر دیا جائے، اور اس تجویز کو بھی زیر غور رکھا گیا ہے، اور یہ آئندہ NCOC کا اجلاس جو 1 سے 2 روز میں طلب کیا جائے گا، اس میں یہ باقاعدہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ پنجاب کے تمام وزرائے تعلیم کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا، جس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا کہ تعلیمی اداروں کو مزید 15 دن کے لیے یا 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ جی حتمی فیصلے NCOC کے اجلاس میں کیے جائیں گے۔ جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے صوبائی ہیڈ آفس آمد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے PDMA کے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو مانسون سیزن صورتحال اور ممکنہ سیلاب کے لیے پیش کی اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، دورے کا احوال بتائیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے PDMA ہیڈ آفس کا آج جو دورہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ صوبائی وزیر PDMA میاں خالد محمود، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر یار تارڑ، اس کے علاوہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ طاہر خورشید اور سیکرٹری آبپاشی سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ PDMA آفس میں آج مونسون سیزن کے حوالے سے جو بارشوں کے سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں ان کے حل کے متعلق جو اقدامات ہیں اور اس حوالے سے جو مانیٹرنگ کا عمل ہے اس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ممکنہ سیلاب کی جو پیشن گوئی ہے اس کے لیے جو اقدامات اب تک کیے گئے ہیں اور PDMA کا جو اس میں رول ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس موقع پہ جو ہے وہ PDMA حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلابی صورتحال پر خاص طور پر جو ہے وہ گہری نظر رکھیں اور اس حوالے سے پیش کی اقدامات کو یقینی بنایا جائے اور جو بھی نشیبی علاقے ہیں جی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آپ کو براہ راست لیے چلتی ہیں DGPR، جہاں پر معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ کشمیریوں کو ان کے جو حق خود ارادیت کے ساتھ جڑا پاکستان کا کردار ہے اس کے حوالے سے گمراہ کرنے والا بیانیہ جو ہے وہ PMLN کی قیادت نے، شاہی خاندان نے، ان کے ضلع سبحانی نے اور پھر ان کے درباری ہواری اور جعلی راجکماری نے کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں میں جو نفرت کے بیج بوئے تھے، جو وہاں انتشار کی پنیری وہ اگانے کے لیے گئی تھی، کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کی وحدانیت، پاکستان کے ساتھ جو کشمیریوں کا ایک وجود کا رشتہ ہے، ایک جسم اور روح کا رشتہ ہے، اس کو تقویت دی اور جو ترقی اور خوشحالی کشمیریوں کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی، انہوں نے وزیر اعظم کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے سنا، اور کل کے نتائج نے یہ ثابت کر دیا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کشمیریوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ مقبول ترین رہنما کے طور پہ اس وقت کشمیری ان کو اپنے مسیحا کی طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ نے دیکھی کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کو واضح سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اکثریت حاصل ہوئی، وہاں دوسری طرف روایتی میں نہ مانوں کی رٹ جو ہے وہ بھی قوم نے سنی، اور پوری قوم نے دیکھا کہ بچگانہ، احمقانہ اور حساس معاملات پہ مسلسل زہر اگلنے والی زبان نے ایک دفعہ پھر مسلسل اس بیانیے کو دہرایا کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں ہم اقتدار میں ہوں، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں ہمارے تمام
درباری اور ہواری ان کو لوٹ کھسوٹ کا آزادانہ اختیار ہو، اور ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے جس کے لیے صرف اور صرف ہماری آمرانہ سوچ جو ہے اس کی آبیاری ہو، اور ذل سبحانی کی انگلی کے اشاروں پہ ادارے سرنگوں ہوں، اور ان کمزور اداروں کو وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں موڑے اور جس طرح چاہیں پاکستان کے قومی مفاد کا سودا کریں۔ اگر آزاد خود مختار ادارے آئین اور قانون کی پاسداری کو یقینی بناتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ صدائیں سنائی دیتی ہیں کہ دھاندلی ہوگی، پھر یہ آوازیں آپ کے کانوں میں گونجتی ہیں کہ ہم جو ووٹ کو عزت دو کا دعویٰ کر رہے تھے، کشمیریوں کے ان برف پوش پہاڑوں میں جا کے ہم نے نوٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا، کشمیریوں نے اس نوٹ کو عزت دینے سے انکار کیا، تو لہٰذا جب انہوں نے ان کے نوٹ لینے سے انکاری ہوئے ہیں تو وہاں دھاندلی ہوگی۔ اس سے بڑا مضحکہ خیز بیان کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری دنیا پہ یہ حقیقت عیاں ہے کہ وہاں سٹنگ پرائم منسٹر کس جماعت کا تھا، اس سٹنگ وزیر اعظم کی قیادت میں الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو قوانین بنائے، جو قواعد و ضوابط طے کیے، اس میں ہماری ریزرویشن تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے، میری ساری قیادت نے بارہا اس الیکشن کمیشن کے رول پہ انگلیاں اٹھائیں۔ ہم نے بار بار کہا کہ یہ ایک نہیں 2 حلقوں سے سٹنگ پرائم منسٹر الیکشن لڑ رہا ہو۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق عوام پریس کانفرنس کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ